नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम गुस्ल का बयान करेंगे। गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं, किन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ होता है, गुस्ल करने का तरीका क्या है, गुस्ल की सुन्नतें कितनी हैं, तयम्मुम कैसे किया जाता है, उसके कितने फ़र्ज़ हैं, इसका तरीका क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है, और अगर तुम्हें नहाने की हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो, यानी गुस्ल करो। और फरमाता है, ऐ ईमान वालो, नशे की हालत में नमाज के पास ना जाओ जब तक तुम्हें इतना होश ना हो कि जो कहो उसे समझो, और ना नापाकी की हालत में बेनहाए। ये सूरत अन-निसा आयत नंबर 43 का तर्जुमा है। हदीस शरीफ सही बुखारी और मुस्लिम में उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि उम्मे सलीम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला हक़ बयान करने से हया नहीं फरमाता, तो क्या जब औरत को इहतिलाम हो तो इस पर नहाना फ़र्ज़ है? फरमाया, हाँ, जबकि पानी यानी कि मनी देखे। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुँह ढाँक लिया और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, क्या औरत को इहतिलाम होता है? फरमाया, हाँ, ऐसा न हो तो किस वजह से बच्चा माँ के मुशाबे होता है। हदीस सहीहैन ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनबी होते और खाने या सोने का इरादा फरमाते तो नमाज कासा वज़ू फरमाते, यानी जब गुस्ल की हाजत होती। सवाल, गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं? गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। एक, कुली करना, 2, नाक में पानी डालना, तीसरा, सारे जिस्म पर पानी बहाना। सवाल नंबर 2, गुस्ल किन चीज़ों से फ़र्ज़ होता है? अमले ज़ौजियत करने से और इहतिलाम होने से गुस्ल करना वाजिब है। मज़ीद तफसील के लिए हम बाद में आपको बताएंगे। गुस्ल करने का तरीका क्या है? गुस्ल की नीयत करके पहले दोनों हाथ गिट्टों तक 3 मरतबा धोए, फिर स्तंजे की जगह धोए, ख़्वाह निजास्त हो या ना हो। फिर बदन पर जहाँ कहीं निजास्त हो उसको दूर करे, फिर हाथ धोए, फिर कुली करे कि मुंह के हर पुर्जे, गोशे, होंठ से हलक की जड़ तक हर जगह पानी पहुंच जाए। अक्सर लोग थोड़ा सा पानी मुंह में लेकर उगल देने को कुली कहते हैं, अगरचे ज़ुबान की जड़ और हलक के किनारे तक पानी ना पहुंचे, यूं गुस्ल ना होगा। इस तरह नहाने के बाद नमाज पढ़नी जायज़ नहीं, बल्कि फ़र्ज़ है। दाढ़ों के दरमियान, दाढ़ों के पीछे, गालों की तह में, दांतों की जड़ और खिड़कियों में, ज़ुबान की हर करवट में हलक के किनारे तक पानी बह जाए। इस तरह 3 बार कुली करे। रोज़ादार ना हो तो गरारा कर ले। फिर नाक में पानी डालना, यानी नाक के दोनों सुराखों का जहाँ तक नरम हिस्सा है उसको धोना, कि पानी को सूंघ कर ऊपर चढ़ा ले। बाल बराबर भी जगह धुलने से ना रह जाए, वरना गुस्ल ना होगा। इस तरह 3 बार नाक साफ करे। तमाम जिस्म, यानी सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक सारे जिस्म पर हर बाल पर पानी बह जाए। अक्सर लोग ये करते हैं, सर पर पानी डालकर बाकी जिस्म पर हाथ फेर लेते हैं और समझते हैं कि गुस्ल हो गया। हालांकि बाज़ जिस्म के ऐसे हिस्से हैं कि जब उनकी ख़ास तौर पर एहतियात ना की जाए तो नहीं धुलेंगे और ना गुस्ल होगा। एक, सर के बाल गुंदे ना हों तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहाना। गुंदे हों तो मर्द पर फ़र्ज़ है कि उनको खोलकर जड़ से नोक तक पानी बहाए, और औरत पर सिर्फ जड़ तर कर लेना काफ़ी है, खोलना ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर चोटी इतनी सख्त गूंदी हो कि खोलने के बगैर जड़ें तर ना होंगी
تو کھولنا ضروری ہے۔ 2، کانوں میں بالی وغیرہ زیوروں کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو ناک میں نتھ کے سوراخ کا حکم وضو میں بیان ہوا۔ بھوؤں اور مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا، کان کا ہر پرزہ اور اس کے سوراخ کا منہ، کانوں کے پیچھے کے بال ہٹا کر پانی بہائے، تھوڑی اور گلے کا جوڑ کے بغیر منہ اٹھائے نہ دھلے گا، بغلیں بغیر ہاتھ اٹھائے نہ دھلیں گی، بازو کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹ کی پلیٹیں اٹھا کر دھوئیں، ناک کو انگلی ڈال کر دھوئیں جبکہ پانی بہانے میں شک ہو، جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، ران اور پنڈلی کا جوڑ جب بیٹھ کر نہائیں، دونوں سرین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں، رانوں کی گلائی، پنڈلیوں کی کروٹیں، عورتوں پر خاص یہ احتیاطیں ضروری ہیں۔ ڈلی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھونا، پستان اور پیٹ کے جوڑ کی جگہ، ماتھے پر افشاں چنی ہو تو چھڑانا ضروری ہے۔ مسئلہ، کسی زخم پر پٹی وغیرہ باندھی ہو کہ اس کے کھولنے میں تکلیف یا حرج ہو، یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب پانی بہانا نقصان کرے گا تو اس پورے عضو کو مسح کریں، اور نہ ہو سکے تو پٹی پر مسح کافی ہے۔ غسل کی سنتیں، غسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پھر استنجے کی جگہ دھوئیں خواہ نجاس ہو یا نہ ہو، پھر بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اس کو دور کریں، پہلے جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے تھے وضو کر لیں، بدن پر تیل کی طرح پانی مال لیں خصوصاً سردیوں میں، پھر 3 مرتبہ دانے منڈے پر پانی بہائیں، پھر بائیں منڈے پر، پھر سر پر اور تمام جسم پر 3 بار۔ نہاتے وقت قبلہ کی طرف رخ نہ ہو، تمام جسم پر ہاتھ پھیر لے، ایسی جگہ نہائیں کہ کوئی نہ دیکھے، کسی قسم کی بات نہ کریں، نہ کوئی دعا پڑھیں۔ مسئلہ، اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے بشرطے کہ احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں، عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے۔ بعد نہانے کے فوراً کپڑے پہن لیں، اور اگر سطر کھلا ہو تو قبلہ کو منہ نہ کرنا چاہیے، اور تہبند باندھے ہو تو حرج نہیں۔ سوال، کیا غسل کرنے کے بعد پھر ہمیں وضو کرنا چاہیے؟ جواب، اصحاب سننہ اربعہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے، اس لیے غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر دوران غسل یا غسل کے بعد وضو ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ سوال، جس شخص پر غسل واجب ہے کیا وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ جواب، جس شخص پر غسل واجب ہو، عورت ہو یا مرد، وہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنبی یعنی آپ پر غسل واجب ہوتے اور کھانا یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کا سا وضو فرماتے۔ رات کو امر زوجیت کے بعد اگر کسی کو بھوک لگی ہو تو وہ وضو کر کے کھانا کھائے، لیکن کھانا کھانے یا سونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنبی ہو۔ جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ اب ہم تیمم کا بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا یعنی جماع کیا اور پانی نہ پایا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ یہ سورۃ النساء آیت نمبر 43۔
حدیث شریف ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ دو شخص سفر میں گئے اور نماز کا وقت آیا، ان کے پاس پانی نہ تھا، پاک مٹی پر تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر وقت کے اندر پانی مل گیا، ان میں ایک صاحب نے وضو کر کے نماز کا اعادہ کیا اور دوسرے نے اعادہ نہ کیا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس کا ذکر کیا، جس نے اعادہ نہ کیا تھا اس سے فرمایا کہ تو نے سنت پر عمل کیا اور تیری نماز ہو گئی، اور جس نے وضو کر کے اعادہ کیا تھا اس سے فرمایا کہ تجھے دگنا ثواب ہے۔ سوال: تیمم کے کتنے فرض ہیں؟ جواب: تیمم کے 3 فرض ہیں۔ 1 نیت، اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور طہارت حاصل کرنے کی نیت نہ کی تو تیمم نہ ہوگا۔ 2 سارے بدن پر ہاتھ پھیرنا، اس طرح کہ کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے، اگر بال برابر بھی جگہ رہ گئی تو تیمم نہ ہوگا۔ 3 دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا، اس میں یہ بھی خیال رہے کہ اس میں ذرہ برابر جگہ باقی نہ رہے، ورنہ تیمم نہ ہوگا۔ سوال: تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ کر کے کسی ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو اس پر آہستہ سے ہاتھ مارے، اس طریقہ سے ہاتھ مارے کہ اگر اس جنس زمین چیز پر گرد و غبار ہو تو ہاتھوں پر گرد و غبار لگ جائے، اگر زیادہ گرد لگ جائے تو جھاڑ لیں، تو اس سے سارے چہرے کا مسح کریں، پھر دوسری مرتبہ یوں ہی کریں اور دونوں ہاتھوں کا ناخنوں سے کوہنیوں سمیت مسح کریں۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ پہلے چہرے کا مسح کریں، شروع پیشانی سے تھوڑی تک اور ایک کان سے دوسرے کان تک مسح کرنا ضروری ہے، پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، کوئی بھی جگہ باقی نہ رہ جائے، داڑھی اور مونچھوں اور بھووں کے بالوں پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ ہاتھوں کے مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کا پیٹ دانے ہاتھ کی پشت پر رکھے اور انگلیوں کے سروں سے کوہنی تک لے جائے، پھر وہاں سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے دائیں ہاتھ کی نیچے والے حصے کو مس کرتا ہوا گٹوں تک لائے اور بائیں انگوٹھے کے نیچے والے حصے سے دائیں انگوٹھے کی پشت کو مسح کرے۔ اسی طریقہ سے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے، پھر ہاتھوں کی سب انگلیوں کا خلال کرے اور انگلیوں کے سرے پر بھی ہاتھ پھیرے۔ انگوٹھی اور چھلے پہنے ہوں تو انہیں اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ عورتوں کو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کنگن چوڑیاں جتنے زیور ہاتھ میں پہنے ہوں سب کو ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصے پر ہاتھ پھیرنا ضروری ہے۔ تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں۔ مسئلہ: وضو اور غسل کے تیمم کا طریقہ ایک ہی ہے اور غسل کے تیمم میں وضو کا تیمم خود بخود ہو جاتا ہے۔ سوال: اگر کوئی بیمار ہے، وہ پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے اور بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے، کیا وہ تیمم کر سکتا ہے؟ جواب: اگر کوئی ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل کرنے سے بیمار زیادہ ہو جائے گا تو کسی مسلمان اچھے لائق حکیم یا ڈاکٹر نے جو ظاہراً فاسق نہ ہو وہ کہہ دے اگر یہ بیمار پانی سے وضو یا غسل کرے گا تو بیماری زیادہ ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ شخص تیمم کر سکتا ہے۔ دوسرے اگر کسی کے بدن میں زخم ہو یا چیچک نکلی ہو تو تیمم کر لے۔ سوال: جس شخص کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو اور اس کے پاس پانی بھی نہیں ہے، کیا وہ وضو یا غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہے؟ جواب: اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے اور چاروں طرف 1 میل تک پانی نہیں ہے تو پھر وہ شخص وضو یا غسل کے لیے تیمم کر سکتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہے کہ 1 میل کے اندر پانی مل جائے گا تو پھر پانی کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ بغیر تلاش کیے پانی
تیمم جائز نہیں۔ اگر کسی نے بغیر تلاش کیے پانی تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر تلاش کرنے کے بعد پانی مل گیا، تو وضو کر کے نماز پڑھنی لازم ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا موضوع۔ ہم نے غسل اور تیمم کے بارے میں بیان کیا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اجازت چاہنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کے آئیکن پر کلک لازمی کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔